अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम अत्तक़ी नक़ी व हुज्जतिक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ अश्शहीद सलातन कसीरतन ताम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरतन मुतरादिफ़ा का अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहदिन मिन औलियाइक। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के इस नूरानी हरम में आप तमाम मुमिनीन की जानिब से नाइब-उज़-ज़ियारा भी हैं और आप तमाम की हवाइज शरइया की कबूली के लिए दुआगो भी हैं। हज़रत इमाम रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना से मुतअल्लिक़ कुछ सामईन ने हमसे तक़ाज़ा किया कि हम हज़रत की करामात को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा करार दें। लिहाजा आज हम हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा की इस नूरानी बारगाह में आपके लिए हज़रत की करामात को बयान करने के लिए हाज़िर हुए हैं। लिहाजा पहला वाक़या जिसे मैं आपकी खिदमत में नकल करूँ वो एक मारूफ़ सुखनरान, मारूफ़ ख़तीब उस्ताद आयतुल्लाह मोहसिन क़राअती से मुतअल्लिक़ है। आग़ाए क़राअती हरम मुतहर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहने जामे रज़वी में अपनी आपबीती और अपनी ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ इमाम रज़ा का एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं अपनी जवानी के आगाज़ ही में जब मैं 15 साल का था या 16 साल मेरी उम्र थी, उस वक़्त मैंने आगाज़ ही में अभी दीनी तालीम का आगाज़ किया था और इस मरहले पर था कि अब मुझे भी ये शौक़ हो रहा था कि मैं अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करूं कि मुझे मुस्तक़बिल में क्या करना है, कौन सा आलिम दीन बनना है, क्या मुझे कुरान मजीद की तालीम देना है, क्या मुझे निकाह करवाने का आलिम दीन बनना है, क्या मुझे नमाज जनाज़ा पढ़ाने वाला आलिम दीन बनना है, क्या मुझे मजालिस अज़ा पढ़ने वाला आलिम दीन बनना है, या दफ्तरी उमूर को अंजाम देने वाला आलिम दीन बनना है, या किसी दीनी मदरसे में तदरीस करने वाला आलिम दीन बनना है। ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मेरे सामने मौजूद थे, लेकिन चूँकि ख़ुद मैं अभी ताज़ा जवानी के आलम में था और मुझे एहसास था कि मुझे जवानों के दरमियान काम करना चाहिए, बच्चों के दरमियान काम करना चाहिए, लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं बच्चों के दरमियान कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला शुरू करूं और इस अंदाज़ में दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत करूं। लिहाजा मैंने अपने शहर में बच्चों को जमा करना शुरू किया और इन बच्चों को जमा करके मैं इन्हें क़िस्स कुरानी के ज़रिए से कुरान मजीद की तालीमात दिया करता था। मैं हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की ज़ियारत के लिए मशहदुर रज़ा में शरफ़याब होता हूँ और आकर इमाम रज़ा के हुज़ूर इज़हार अक़ीदत और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। इमाम रज़ा के हरम में उस वक़्त जब ज़ायरीन आया करते थे तो उनकी ये रूटीन हुआ करती थी कि वो मशहदुर रज़ा में 10 दिन क़याम किया करते थे। आयतुल्लाह क़राअती कहते हैं कि मेरी दिल की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में 10 दिन क़याम करूं, नमाज मुकम्मल पढ़ूं और हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा से तवस्सुल करूं। लेकिन मेरी एक मुश्किल भी थी और वो मुश्किल ये थी कि मुझे वापस अपनी क्लास मुनअक़िद करने के लिए अपने शहर वापस जाना था। मैं आता हूँ हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा के हरम मुतहर में सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और तवस्सुल करता हूँ। हज़रत इमाम रज़ा से कहता हूँ कि मैं आपके हुज़ूर एक अदना सा कुरान मजीद का मुअल्लिम हूँ, आपके हुज़ूर आया हूँ, आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। मेरे पास इस्तिताअत नहीं है कि मैं इस मशहदुर रज़ा में क़याम करूँ और 10 दिन अपने क़याम का ख़र्च उठा सकूँ। मैं आपसे ये तकाज़ा करता हूँ कि मुझे 10 दिन आप अपना मेहमान करार दें। मैं आपकी मेहमान नवाज़ी से इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मेहमान अगर करार देते हैं तो मैं टेलीफ़ोन के ज़रिए से इत्तला देता हूँ कि मेरी जगह पर कोई दूसरा शख्स बच्चों को जाकर कुरान मजीद की तालीम दे। आग़ाए क़राअती कहते हैं
کہ جیسے ہی میں امام رضا سے یہ توسل کر کے حرم مطہر امام رضا سے باہر نکلتا ہوں، ابھی فلقہ آب کے قریب ہی پہنچتا ہوں تو مجھے ایک جلیل القدر سید ملتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو ایک جگہ کسی سیمینار میں اور کسی کانفرنس میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سید، میں اس کو نہیں جانتا، وہ مجھے بھی نہیں جانتے، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے میں چل پڑا۔ جیسے ہی حرم مطہر امام رضا کے خیابان امام رضا والی سائٹ پر وہ جو فلقہ آب ہے، جیسے ہی وہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو نہایت ہی عالی شان قیمتی ایک گاڑی ہمارے آگے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ گاڑی والا شخص اس سید کو پہچانتا ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی میں اس سید جلیل القدر کو آگے والی سیٹ پر بٹھاتا ہے اور مجھے پیچھے والی سیٹ پر سوار کر دیتا ہے۔ ہم دونوں ایک سیمینار میں اور ایک کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایران میں ابھی انقلاب اسلامی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ آغا قرائتی کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ، اس سید جلیل القدر کے ساتھ جیسے ہی اس کانفرنس میں اور اس پروگرام میں پہنچتا ہوں تو وہاں کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ جلیل القدر شخصیات موجود ہیں، یعنی شہید مطہری وہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر بہشتی موجود ہیں، شہید باہنر موجود ہیں، آیت اللہ خامنائی رہبر معظم انقلاب اسلامی وہاں پر موجود ہیں، اور متعدد جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ یہ شخصیات نہ مجھے پہچانتی ہیں اور نہ میں ان شخصیات کو پہچانتا ہوں۔ وہاں پر پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور مختلف افراد اپنی اپنی تقاریر میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں ایسے میں آگے بڑھتا ہوں اور میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی ہے کہ میں ان علماء کے درمیان اس بات کا اظہار کروں کہ میں بھی قرآن مجید کا ایک ادنا سا معلم ہوں اور استاد ہوں، اور اپنی روش تدریس کے بارے میں انہیں آگاہ کروں۔ یہ میرے دل میں خواہش بڑھتی ہے، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں اور شہید بہشتی کے کان میں مختصر سے الفاظ میں کہتا ہوں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے یہاں پر تقریر کروں؟ اب یہ ایک ایسا عالم ہے کہ یہاں بڑی بڑی شخصیات تقریر کے لیے موجود ہیں، ایسے میں شہید بہشتی سے 5 منٹ کا تقاضا کر رہا ہوں۔ یقینی بات ہے میرا تقاضا ایک ایسی محفل میں جہاں بزرگان موجود ہیں اور میرے جیسا ایک ابتدائی طالب علم ایک جلیل القدر شخصیت ڈاکٹر بہشتی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے 5 منٹ کی اجازت دی جائے۔ یقینی بات ہے کہ یہ مطالبہ زیادہ ہے اور میری حیثیت سے زیادہ ہے، لیکن مجھے اجازت ملتی ہے اور میں وہاں کسی اونچی سطح پر جا کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور تمام حضار کو اپنے دل نشین انداز میں قرآن مجید سے قصص بیان کرتا ہوں، اور ایسے قصے بیان کر کے احادیث کی روشنی میں میں اپنا پیغام وہاں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمام حضار میری گفتگو سن کر اس قدر مسکراتے ہیں، اس قدر کہے لگاتے ہیں اور دینی پیغام ان تک منتقل ہوتا ہے۔ کہے لگانے کا یہ ایک عالم آغا قرائتی نقل کرتے ہیں کہ شہید مطہری اس قدر مسکراتے ہیں اور اس قدر ہنستے ہیں کہ ان کی کرسی پیچھے کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے اور کوئی آگے بڑھ کے شہید مطہری کو تھام لیتا ہے۔ آغا قرائتی کہتے ہیں کہ میرے 5 منٹ جیسے ہی ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں کہ ایک شخصیت وہاں پر اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اس مجلس میں 20 منٹ تقریر کرنا تھے، میں اپنا ٹائم اس شیخ کو دیتا ہوں کہ میری جگہ یہ تقریر کرے، لہٰذا میرے پاس اب 25 منٹ تقریر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں اچھی طرح سے قرآن مجید کے مطالب کو دل نشین انداز میں، ایسے دلکش انداز میں بیان کرتا ہوں کہ تمام حضار محظوظ ہوتے ہیں۔ میری تقریر کے بعد وہاں پر شہید بہشتی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے قرآن مجید کے قصے کو اور روایات کو ایک ایسے انداز میں بیان کیا جو انداز نہایت ہی مغموم قسم کا انداز ہوتا ہے، نہایت ہی غیر دل نشین قسم کا انداز ہوتا ہے۔ آج اس شیخ کی تقریر سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ دینی مطالب کو
خوشگوار انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ محفل ختم ہوتی ہے تو آیت اللہ خامنہئی مجھے اپنے ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں میں آپ کو اپنی مسجد میں لے کر چلتا ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی مجھے اپنی مسجد میں لے کر آتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نے تقریر کرنے سے منع کر رکھا ہے، میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں، اس مسجد میں میں نماز پڑھاؤں گا اور آپ میری جگہ پر میرے بعد سخنرانی کریں، لہٰذا آپ کو میں اپنے گھر میں مہمان قرار دیتا ہوں، آپ یہاں میرے گھر میں ٹھہریں، میرے پاس ایک وسیع لائبریری ہے، آپ اس کتاب خانے سے بھی استفادہ کریں، اور میری نماز کے بعد چونکہ میں حکومت کی طرف سے تقریر نہیں کر سکتا، آپ میری جگہ پر تقریر کریں۔ تو آیت اللہ قرائتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی طرف رخ کر کے امام رضا کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آپ سے 10 دن قیام کے لیے مہلت کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے مجھے آقا خامنہئی کے گھر مہمان بھی بنایا، مجھے جگہ بھی دی اور مجھے تقریر کرنے کے لیے کلاس بھی دی کہ میں آ کر کلاس یہاں پر تقریر کروں، اور میں نے آپ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ میں بچوں کو تقریر کروں اور بچوں کے سامنے خطاب کروں، آپ نے تو مجھے آتے ہی علماء کی محفل عطا کی کہ میں علماء کے سامنے تقریر کروں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مسجد میں تقریر کرنے کا موقع عطا کیا جو میرے مقام سے بڑا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھ ادنا سے قرآن مجید کے قاری کو اور قرآن مجید کے معلم کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ ہم حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں، تمام مؤمنین کی مشکلات کی برطرف ہونے کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ کرونا وائرس جلد از جلد اس دنیا سے ختم ہو اور دنیا کے مختلف نقاط سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین مشہد الرضا تشریف لائیں اور آ کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی قدم بوسی کریں اور اپنی حوائج کے لیے حضرت سے توسل کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔